बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग इधर आए। बजट पास हो गया। मैं बजट के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। हमारा सबसे पहले तो लास्ट ईयर का जो बजट है वो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो लोकल एडीपी थी वो 18 अरब रुपए की थी और जो हमारी पीएसडीपी थी वो भी 18 अरब रुपए की थी। तो ये 36 बिलियन का डेवलपमेंट का हमारा पोर्टफोलियो था गिलगित बल्तिस्तान का। और ये आप ये समझ लें कि ये तकरीबन 70 साल के बाद हम ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ के पोर्टफोलियो पे गिलगित बल्तिस्तान पहली दफ़ा आया था। जब इमरान ख़ान साहब ने हुकूमत संभाली उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत हफ़ीज़ रहमान की सूरत में PMLN की गवर्नमेंट थी। उस वक़्त पीएसडीपी का पोर्टफोलियो 2 बिलियन था जो इमरान ख़ान साहब 10 बिलियन पे लेके गए थे। और जब हम पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये एक डेवलपमेंट पैकेज की भी अनाउंसमेंट हो गई और फर्स्ट फेज़ पे उसको 18 बिलियन पे रखा गया था। और ये डेवलपमेंट पैकेज PND डिपार्टमेंट में ही पड़ा हुआ है फेडरल के, उसमें कोई भी जाके चेक कर ले। हमारा जो एवरेज होना था पर ईयर का वो 55 बिलियन का था। स्टार्ट में चूँकि टेंडरिंग फेज़ था तो वो तकरीबन 15% की एलोकेशन के हिसाब से ये 36 बिलियन का पोर्टफोलियो रखा गया। और इस साल में हम तकरीबन 45 to 50 बिलियन रुपीस का पोर्टफोलियो हमारा डेवलपमेंट का होना था, लोकल एडीपी और पीएसडीपी का मिला के। इस साल लेकिन बदकिस्मती से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मेरे ख्याल में जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आए उस जगह का जहाँ पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। और ये भी मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त 2 बिलियन था उन्होंने किया था। उससे पहले ये करोड़ों रुपए होते थे, 50 करोड़ या 80 करोड़ का पोर्टफोलियो होता था। तो ये कोई हमारी बड़ी हिस्ट्री नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की कि हमें बिलियंस ऑफ रुपीस डेवलपमेंट में मिलते थे और हम अपने सूबे में डेवलपमेंट का काम करते थे। गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप तारीख़ याद रखें तो हमारी तारीख़ में 2 अहम मौके हैं। एक वो जब हम डोगरा के साथ लड़े और आज़ादी हासिल की। दूसरी जो अहम तरीन हमारी हिस्ट्री में बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान में फेडरल में एक शख्स प्राइम मिनिस्टर बना जिसने गिलगित बल्तिस्तान को 400 अरब रुपए का पोर्टफोलियो दिया कि ये एरिया गिलगित बल्तिस्तान पूरे वर्ल्ड का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहाँ के बसने वाले भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं और इनका भी उसी तरीके से डेवलपमेंट का हक़ है जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे खित्तों का। तो वो जो डेवलपमेंट पैकेज था वो सारा सबूताज कर दिया गया और उसके कुछ 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए, कोई एड नहीं किया गया। उसके बाद मज़े की जो चीज़ है कि लास्ट टाइम जब इमरान ख़ान साहब ने एक अबूरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का डिसीजन लिया था गिलगित बल्तिस्तान के लिए और वो उस पर उनकी कमेटी बनी थी, हमारे पे यहाँ पे वर्किंग हो रही थी, हम काम कर रहे थे उसके ऊपर। जब NFC में उसमें हमने शामिल होना था तो NFC की हमने जो कैलकुलेशन की, गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री में हमने अपना शेयर 0 रख के फेडरल फाइनेंस के साथ वेट करा के जो हमने अपना शेयर रखा था वो 137 बिलियन आ रहा था GB का। अब एक ऐसा सूबा जिसका अगर वो NFC के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं, उसमें से भी आप 50% काट दें तो सूबा क्या डेवलप करेगा। एक ऐसा सूबा जिसके ऊपर सब उठ के तकरीर करते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान तारीख मतलब दुनिया की एक डेस्टिनेशन बन सकती है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने इस दफ़ा हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। इसी मकसद के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी बन रही है। फिर हमारा जो पावर की डेफिशिएंसी है, पावर की डेफिशिएंसी ये याद रखें कि सिकरदू शहर है -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे 2 घंटे बिजली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वजह ये है कि हम नेशनल ग्रिड में नहीं है, वापडा का 1 मेगावाट नहीं आ रहा, पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है। और ये वो खित्ता है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है। CPEC का कोई बिजली का प्रोजेक्ट नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्ट फेडरल की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगा। तो उस खित्ते के लिए बिजली के क्राइसिस
دور کرنے کے لیے کو 200 میگا واٹ کا پہلے سال میں عمران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال میں ایک ہم نے آزادی حاصل کی, تو دوسرا اہم موڑ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے اور قانونی جو آئینی حقوق ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے. لیکن شاید ہماری قسمت نہیں تھی یا اس ملک کی ترقی نہیں تھی ابھی اللہ کو منظور کہ دشمنوں کی سازش کامیاب ہو گئی اور مارچ کے اندر ایک پورے ملک کے شہریوں کے سامنے ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور حکومت ٹاپل ہو گئی. لیکن پھر بھی گلگت بلتستان کے ساتھ جو گرانٹ کی صورت میں جو آلریڈی اس کا حق ہے اس سے بہت کم مل رہا ہے, اس کے اندر بھی 50% کٹوتی کی گئی. یہ پتہ نہیں کس ذہنی سوچ میں یا کس مقام میں رہتے ہیں, ان کو حساسیت کا بھی نہیں پتہ. پھر اس کے بعد ریکرنٹ میں لاسٹ ٹائم ہم جس وقت ہماری حکومت آئی تو 32 ارب ملتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے شروع کے 6 مہینے میں تھے اس وقت شوکت ترین صاحب تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی. ڈیولپمنٹ پیکج میں اسد عمر صاحب نے اور پی این ڈی نے ہمارے ساتھ بڑا بہترین کام کیا تھا اس وقت. تو ہمیں 32 بلین سے اس وقت ایڈیشنل گرانٹ 10-15 بلین اور ہو گئی. پھر ہماری این ایف سی کا اور کانسٹیٹیوشنل ساری ورکنگ ہم فگرز پورا بنا رہے تھے, اور اس وقت ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 5 بلین ہمیں معاش میں ملیں گے. اور پہلی دفعہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے اوپر, پاورٹی ایلیویشن کے اوپر گلگت بلتستان میں پروجیکٹس آئے, کیونکہ اس سے پہلے جو گرانٹ ملتی تھی وہ اس طرح تھا کہ جو سیلریز ہیں وہ دے دیں, 2 ارب روپے ہمارا پی او ایل اور مینٹیننس کا ہوتا تھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پیسہ اضافی نہیں بچتا تھا. اب جو پرائسز اوپر آئی ہوئی ہیں ایک وہ مد نظر رکھیں, اور دوسری جو چیز یہ ہو گئی کہ جو 47 بلین پہلے اس میں سے بھی انہوں نے ریکرنٹ میں سے بھی 4 ارب کاٹے تھے. بہت ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی جا کے شور کیا, میری بھی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بڑا احسان کر کے صرف 47 بلین رکھا ہوا. اب وہ 47 بلین میں انہوں نے 15% کی سیلریز بڑھائی ہیں. لاسٹ ایئر کی جو 15% کی ڈسپیرٹی الاؤنس ہم ملازمین کو نہیں دے سکے, رسک الاؤنسز ہم نہیں دے سکے ہیں, 10% جو پینشن کا جو کیس تھا وہ نہیں دے سکے. اس کے بعد ہماری تمام سیٹیں ادھر سے فیڈرل فائنانس کریٹ کر کے دیتا. تو عمران خان صاحب نے ہمارے لیے جو اسپیشل مہربانی کی تھی کہ ہمیں ہیلتھ میں جو ہمارے ایمرجنسی کو سروسز ہیں, ایجوکیشن میں اور پولیس میں ہم نے ادھر سے سیٹیں لے کے گئے تھے, کچھ 4-5 ہزار اور کچھ ہمارے پاس آلریڈی سیٹیں ویکینٹ تھی, تو ہم نے 6 سے 7 ہزار سیٹیں بھرتی کرنی تھی. اب وہ سیٹیں کس طرح کی امپورٹنٹ سیٹیں یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. پولیس کی ہم نے 1000-1500 بھرتیاں کرنی تھی. 2005 سے کوئی بھرتی نہیں ہے پولیس میں, کوئی نئی سیٹ کریشن نہیں ہے. یہ جو پورا ایک صوبہ ہے اور اتنا حساس صوبہ ہے, وہاں پر 2005 سے ایک سنگل سیٹ پولیس کی کریٹ نہیں تھی. پورے گلگت بلتستان میں جنرل نرسز کی 46 سیٹیں 76 کریٹ ہیں, اس میں 46 بھرتیاں ہوئی تھی. اب میں یہ صوبے کی فگرز بتا رہا ہوں. 400 سے 500 اسپیشلسٹ ایم او سب ڈاکٹرز ملا کے 500 کی فگر تھی. نرسز کی شارٹیج تھی. ٹیچرز 10 سال سے سکولز بنے ہوئے ہیں, سکولز کی سیٹیں کریٹ نہیں تھی. لیکچرز 2011 سے سنگل سیٹ کریٹ نہیں تھی. یہ سیٹیں ہم نے فل کرنی تھی. تو اب یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس جو انہوں نے سیلریز بڑھائی ہوئی ہیں, یہ سب ہم بڑھا کے اور یہ بھرتیاں کریں گے تو ہم شاید ہارڈلی 47 ارب روپے سے یہ سیلریز کا مد ہم پورا کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کل کو کوئی سیلاب آتا ہے, حسن آباد کا سیلاب ابھی آپ نے دیکھا, اربوں روپے کا ہمارا ڈیمیج ہو گیا. گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ 17% گلیشیئر کور ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر آئے روز کا واقعہ ہے. گلوف کی جو جھیلیں ہیں وہ تقریباً 150 کے قریب سائٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, دوسرے ہزار ایشوز ہیں. لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہر صوبے کی طرح گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کریں, اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں, جو غریب لوگ ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, ہم ہیومن کیپیسٹی کو ہم بلڈ کریں. تو ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اب یہ بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم ڈیزاسٹر کے اندر اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو اب تو یہ ہے کہ یہ اب وفاق جانے تو وہاں پہ اگر ڈیزاسٹر ہو گیا تو وہ جانے, کیونکہ اب ہم اپنے ملازمین کے حقوق تو نہیں روک سکتے کہ ان کی سیلریز نہ بڑھائیں. اتنی مہنگائی کر دی انہوں نے. اور ایک چیز اور کہ گندم سبسڈی سنگل کراپ ایریا ہے اور وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. میرے خیال میں 70 سے یہ سبسڈی ہمیں مل رہی ہے ویٹ کے اوپر, اور وہ لاسٹ گورنمنٹ نے, خان صاحب نے 1 سال میں 2 ارب بڑھائے تھے کیونکہ پرائسز بڑھ گئی ہوئی تھی, اور وہ 2 ارب روپے اب
8 ارب روپے پہلے انہوں نے 4 ارب اس کے کاٹ دیے، جو کہ ہم نے جو 4 ارب کاٹنا مطلب 50% سلیش ہے، کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ تم لوگ بھوکے ہی رہو اور جو مسئلہ ہوتا ہے تم لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. تو لیکن پھر حالات کی نزاکت ان کو سمجھ آ گئی، اور ہم لوگوں نے بھی جب سخت سٹینڈ لیا تو وہ 8 ارب کے اوپر فکس کر دیا. لیکن جو پرائسز اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور نیشنل لوکلی گندم کی بڑھ گئی ہیں، ہم 16 لاکھ گندم کی بوری 8 ارب روپے میں پورا نہیں کر سکیں گے. ہمیں کم سے کم ہماری جو انیشیل کیلکولیشن کے حساب سے 4 لاکھ گندم کی بوری کا شارٹ فال آئے گا، جس سے دوبارہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو بحیثیت وزیر اعلیٰ میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں احتجاج کے علاوہ. تو یہ جان بوجھ کے گلگت بلتستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کا کیا ہے. تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ایک مشن پہ آئی ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے یونٹس، فیڈریٹنگ یونٹس کو تباہ و برباد کر دیں، اور مطلب اتنی خلیج یہ وہ کر دیں کہ اس کو ہمیں دوبارہ مطلب دہائیاں لگیں اس کو بھرتے. سی ایم جی بی نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جی بی کے بجٹ میں اور جی بی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پورے ملک میں جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں 45% اضافہ ہوا. اور کل ہی آپ نے امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر خزانہ کا بیان سنا کہ مزید آپ کے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. جو جون کے بجٹ آئیں گے اس سے عوام کی چیخیں نکل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جب ایڈ ہوگا تو وہ آپ کی جتنے بل ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جو چلتی پھرتی معیشت تھی پاکستان کی، جو اکنامک سروے آپ نے دیکھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جی ڈی پی گروتھ دیکھا، اور جو عمران خان صاحب کے جو معاشی پالیسیاں تھی اس کی پوری دنیا نے اور پوری پاکستان نے تعریف کی، اور جو مخالفین بھی تھے آج وہ تعریف کر رہے ہیں. 45 دن کے اندر انہوں نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی. لیکن دوسری طرف ذرا ابھی میں سی ایم جی بی کی جو اس وقت پریزنٹیشن بھی میں ان کی دیکھ رہا تھا، اور ابھی جو پریس کانفرنس کی، کہ پورا صوبہ چلانے کا جو خیبر پختونخوا جتنا ان کا رقبہ ہے وہ چلانے کے لیے ان کو 6 ارب مطلب 600 کروڑ روپیہ کم دیا گیا ہے، جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے. کہ پورا صوبہ اب سی ایم جی بی چلا دے اس سے بھی کم پیسوں پہ، جو کہ صرف شہباز شریف کے چپڑاشیوں کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ حرام کا آ رہا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو 50% اس میں کٹ لگایا، اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھے. پھر جو انیشیٹوز تھے عمران خان صاحب کے کہ چھوٹے صوبے اور جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کی طرف فوکس کرنا. آپ نے ضم شدہ اضلاع میں عمران خان کا ریلیف پیکج دیکھا کہ 3 گنا انہوں نے سابقہ فاٹا کا بجٹ بڑھایا، 131 ارب تک لے کے گئے. گلگت بلتستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ آپ کو سی ایم جی بی نے بتا دیا. اس طرح ساؤتھ بلوچستان پیکج دے دیا، ساؤتھ پنجاب پیکج دے دیا. تو جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا. لیکن آج کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو صرف 3 اپنے جو NH تھا جو کہ ہمارے پاس ذمہ داری تھی، میرے پاس تھی، ہم نے اسکردو سے گلگت کی سڑک، سی ایم جی بی صاحب بیٹھے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر تھے، وہ مکمل کر دیا. گلگت سے شندور تک سڑک کا ہم نے آغاز کر لیا، اور اس کے ساتھ چترال شندور منصوبے کا بھی آغاز کیا. لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ان کا بجٹ بھی کم کر دیا، ان کی ایلوکیشن بھی کم کر دی، جو جاری ہمارا منصوبہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری جی بی کی ترقی کا ضامن بن سکتا تھا، اور ہم نے اس کا آغاز کیا. اس کے اوپر اس بجٹ میں پیسے روکیٹ کر کے آغاز ہونا تھا. AJK اور جی بی کو ہم نے اکٹھے کرنا تھا، آپس میں ملانا تھا. شونٹل ٹنل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپس میں ملانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 مہینے تقریباً ہمارا جی بی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، سڑک بند ہو جاتی ہے. بابو سر ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں. بابو سر ٹاپ کی بھی ہم نے فیزیبلٹی شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں کتنا پیسہ رکھا گیا ہے؟ 90 ملین انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو جاری ترقی کا سفر تھا اس کو بھی یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم سی پیک ترقی کا ضامن ہے پاکستان کا.
لیکن سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے. تو جو گلگت بلتستان کو آپ نے محروم رکھا تھا، اگر ترقی کا سفر شروع ہوا تو آپ یہ اس قسم کی ترقی بھی روک رہے ہیں، بلکہ ان کو مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والی سے بھی کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس پہ پورا صوبہ چلا دو. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح ضم شدہ اضلاع کا میں بتانا چاہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سابقہ ضم شدہ اضلاع کا بجٹ بھی جو کہ ہم 3 گنا بڑھا کے 131 ارب تک لے کے گئے، اس میں بھی کٹوتی کر دی، ان کے ساتھ بھی ظلم کر دیا. اس طرح آپ باقی صوبوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا پہ انہوں نے گندم بند کر دیا، گندم اور آٹا جو ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے بحران پیدا کرنے کی طرف گئے. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ کر دیا. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی ڈکیت موومنٹ، تو ان کے سٹیٹ سے نعرے کیا لگے تھے اور مودی کی سوچ کیا تھی، اور مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا کہا تھا؟ بڑی خطرناک بات کی تھی، پاکستان کی تقسیم کی، پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کی. اور وہ سازش ہم نے کہاں پہ دیکھی؟ جب پی ڈی ایم بنتا ہے تو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے بلوچستان میں، لر اور بر کا نعرہ لگتا ہے خیبر پختونخوا میں، جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگتا ہے لاہور میں، اور اردو زبان والوں کو اور سندھ و دیش کا نعرہ لگاتا ہے کہاں پہ؟ سندھ میں. ان کے سٹیٹ سے یہ نعرے لگتے ہیں. اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں، اور کس طرح حکومت میں آتے ہیں؟ امریکی سازش کے تحت، پاکستان دشمن قوتوں کے سازش کے تحت یہ حکومت میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک منڈی لگتی ہے اور جعلی اور ناجائز حکومت بناتے ہیں. تو تب سے کیا کر رہے ہیں کہ ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو آپ کی ترقی اور خوشحالی ہم نے ان کو دینی تھی، ایک سلسلہ شروع کیا تھا. مودی کی سوچ کو، مودی کے ویژن کو، اور جو مودی کا جو گریٹر گیم پلان تھا، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے جس کا اظہار کیا تھا، اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کی ترقی کرنی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر مسلسل کٹ پہ کٹ لگا رہے ہیں، ان کی ترقی کو روک رہے ہیں. اور یہ تو چھوڑے کہ صرف ترقی کو روک رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ FIR کرتے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہو آپ؟ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہو؟ آزاد جو ہمارا اس کے ساتھ نعرہ لگانے والے تھے وہ لگاتے ہیں، وہ FIR کرتے ہیں کس کے اوپر؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ FIR درج کر دیتے ہو. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر بھی آپ مختلف پولیس کارروائیاں شروع کر دیتے ہو. تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ امپورٹڈ حکومت، ناجائز حکومت ایک ایجنڈے کے تحت آئی تھی. اور امریکہ ان کو کیوں لے کے آئے گا، سازش کیوں کرے گا؟ عمران خان نے کیا بولا؟ اسلام کا مقدمہ لڑا. عمران خان نے کیا کیا کہ پاکستان کو متحد کیا، پاکستانی قومیت کا نعرہ لگایا، ہر صوبے میں گئے، ان کو ترقی اور خوشحالی دے دی. عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے ایبسولوٹلی ناٹ بولا. عمران خان نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی پالیسی فیصلے کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہم نے محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے. اور آپ کے آتی ہی وہ جو گریٹر گیم پلان تھا آپ اس طرف لے کے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. CMGB نے بات کی، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے گلگت بلتستان میں خود کمپین کی تھی. ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی پاکستان سے محبت، اور جس طرح پرامن لوگ ہیں محرومیوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہم ان محرومیوں کا جواب امپورٹڈ حکومت سے لیں گے. یہ خطرناک راستے پہ ہیں. ہم سابقہ فاٹا کا بھی مقدمہ لڑیں گے، GB کا بھی مقدمہ لڑیں گے، اور AJK کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اوپر گندم بند کر کے ہم ان کا بھی مقدمہ لڑیں گے. گلگت بلتستان کی جو غیرت مند عوام ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود لڑ کے اس خطے کو آزاد کیا تھا اور پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی. اور اس کے بعد سے جب میں وزیر بنا تو میں نے دیکھا کہ ہر فورم کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی پاکستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں. لیکن افسوس یہ تھا کہ جب میں نے وہاں وزٹ کیا اور میں نے دیکھا تو کسی حکومت نے بھی ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے، اور وہ بہت ہی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان، چونکہ ایک کہتے ہیں ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن کا سوچتا ہے، لیڈر جو ہے نسلوں کا سوچتا ہے. تو عمران خان صاحب نے باوجود اسے کہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی اور فائنینشیل کرائسس سے ملک کے اندر حکومت ہماری جب آئی تو خیبر پختونخوا کو بھی کٹ لگایا، اس وقت ہماری حکومت تھی، اور پنجاب کو بھی لگایا. لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر کو، آزاد کشمیر کو جہاں پہ ان کی حکومت تھی، بغیر تعصب کے ان کا اس وقت بھی ایلوکیشن اور فنڈ بڑھایا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے کے حالات ہیں، جس طرح میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، فگرز بتائے ہیں آپ کو. اور اس کے علاوہ چھوٹے اور بھی بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ وہاں پہ شروع تھے، اور جو انہوں نے فنڈ دیا ہے اور جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس خطے میں جو ہے وہاں پر
جو ترقیاتی کاموں کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے وہاں پر. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادتی اس حکومت نے کی ہے اس سے انہوں نے گلگت بلتستان کی عوام تو خوش بالکل نہیں ہے, کوئی بھی محبت پاکستانی بھی اس سے خوش نہیں ہے, ہم مطمئن نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی خوش ہوا ہوگا اس سے تو وہ ایک شخص ہوا ہوگا جو مودی ہے, جو ہمارا دشمن ہے, جو اسلام کا دشمن ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, ایک فیسسٹ ہے. اور وہ جو کروائیاں کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں اس کو موقع دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے زیادتیاں کروا کے اس کو موقع ملے کہ یہاں پر وہ شیطانیت کر سکے. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ, کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر حد تک جائیں گے اور ان کو اپنا حق دلا کے انشاءاللہ دم لیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے, اس طرح کی یہ کٹوتیاں کریں گے, ان لوگوں کا حق کھائیں گے اور کوئی ان سے پوچھے گا نہیں, تو یہ ان کی بھول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج واضح ہو گیا ہے اس بات سے, اس کٹ سے, اس بجٹ سے اور اس زیادتی سے واضح ہو گیا ہے کہ جو نعرہ لگتا تھا کہ مودی کا یار ہے, غدار ہے, غدار ہے, تو یہی وہ مودی کے یار ہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ لوگ کرپٹ بھی ہیں, اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں مقدمے, اور اس کے علاوہ یہ لوگ غدار بھی ہیں. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو نیم اٹ اینڈ دے ہیو اٹ. تو اب ایسے لوگوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کے دیں گے. میں گلگت بلتستان کی عوام کو, کشمیر کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر بھوئے وطن پاکستانی ہم ساتھ کھڑا ہے. آپ کے حق کی آواز کے لیے آپ کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. عام عوام اور مزدور کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے نا, جن کا تعلق نہیں وہ بجٹ میں کیوں ہوگا ان کے؟ یہ تو اس کا بہتر جواب وہی دیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ہم بھی پی این ڈی کے پاس, میں جب 2 دن پہلے تھا تو میں نے پی این ڈی والوں کو کہا کہ تمہارے حالات مجھے بڑے برے لگ رہے ہیں, تم اس طرح کرو, یہ جو 10 ارب روپے تم نے پورے جی بی کو دیا ہے یہ بھی تم رکھ لو, کیونکہ اس سے ہمارا تو ہونا نہیں ہے, ہمارا تو کچھ ہونا نہیں ہے, تم ہی رکھ لو. تم ادھر تمہیں کو کام آئے گا, پھر دوبارہ کو پی ایم صاحب کا وزٹ آئے گا تو ماشاءاللہ اشتہارات دینے ہوں گے تو وہ اس پہ لگا لیں. بہت اچھا سوال کیا کہ حساس علاقے ہیں, کیوں ان کو سمجھ نہیں ہے؟ سمجھ ہے, لیکن اسی ایجنڈے کو لے کے آگے جا رہے ہیں جس ایجنڈے کے تحت یہ پاکستان پہ مسلط کیے گئے ہیں. یہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے اسٹیٹ سے پاکستان مخالف نعرے لگتے تھے. یہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو اجیت دوول نے خود گریٹر گیم پلان پیش کیا اور ان علاقوں کا ذکر کیا تھا. یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے آج ہم سامنے پیش ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے آزاد کشمیر اور جی بی کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کس کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں؟